ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اردو میں یا مکس کر دیں. رجب یا رجب المرجب رجب شریف کا مہینہ داخل ہو چکا ہے. آج آپ نے شاید ہلال دیکھا ہوگا، لیکن کل بھی انگلینڈ کے اندر چاند نظر آ گیا تھا ہلال، اور رجب شریف کا آغاز ہوا ہے. So the month of Rajab has started, and the Sahaba Ikram of the Prophet ﷺ would prepare for Ramadan months in advance, but particularly when the month of Rajab started. And we know the Prophet ﷺ asked for blessings. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. So Allah bless us in our Rajab and in our Sha'ban and reach us in safety, reach us well in preparation for Ramadan. So we need to start thinking about this now, praying this dua and reminding ourselves that the month of Ramadan is soon to come, and we have a couple of months in which to make that preparation. Because Ramadan Sharif is the actual event, and before any big occasion and event requires preparation and to be ready for it. ہر بڑے کام کے لیے یا کوئی بڑا موضوع ایونٹ فنکشن کے لیے اس کے لیے پہلے تیاری ہوتی ہے. جس طرح شادی کا لے لیں مسئلہ، مثال ہے شادی کا. شادی اسی دن آپ جائیں گے تو شادی کے انتظامات پھر کب ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی کئی ایام، ہفتے، مہینے پہلے اس کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں. اور اسی طرح رمضان شریف کی بھی تیاریاں آپ ابھی سے شروع کر لیں. اور کوئی بھی شادی ہو یا کوئی بھی دنیوی فنکشن ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رمضان شریف سے بڑا کوئی بڑا ایسا فنکشن یا ایونٹ ہو ہماری زندگیوں کے اندر. اس پر پھر بعد میں بات کریں گے. We'll talk about this more as we approach closer to Ramadan and also in next month. What I want to talk about today in just a few minutes is a mas'ala. ایک سوال آیا، اس پر کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں کسی اور کی طرف سے، کہ یہ جو قبروں کی ہم زیارت کرتے ہیں، visiting the graves, there's a lot of discussion about this because people accuse the Ahl Sunnah wal Jamaat. Sometimes they say, oh, they are Ahlul Qubur or they are Quburiyun and these kinds of things, which is obviously absurd and just plain false accusations, allegations, which people who make will be sinned for, especially if they have the intention when they are making such slurs of accusing other people of shirk and polytheism. This will go back onto them. Just before that, one of the things that was mentioned before, it's about remembrance of the day of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, and not remembering or having an event for the birth of Sayyidah Fatima, Salamullah alayha. These two things are slightly different, because one is the wisal, the passing away of someone, and the other is the birth of someone. So this, let's say, observation or criticism would be valid if you're talking about the same two things, that both of them, their passing away had not been mentioned, not the passing away of one and the birth of the other. So the things cannot equate. And generally, among the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, historically speaking, it's more the passing away. Those events are remembered, what we call urus or aras, the passing away, wisal of the awliya, of the sahaba, of the Ahlul Bayt. But nowadays more, we are knowing that people are also remembering the birth
of great personalities of Islam, which is again no problem. The more events, the more we remember them, the better it is. Just wanted to make that clarification. So about visiting the graves of the Prophet ﷺ, about visiting the graves of ordinary graves, and including the grave of the Prophet ﷺ, which is one of the big contentious issues also. Just want to say a few things. First of all, there is a hadith of the Prophet ﷺ which is very explicit in this matter. Huzur ﷺ का इरशाद गिरामी है कि kuntu, I would, in the Arabic we use this for was, something in the past. I used to forbid you, or I forbade you from visiting the graves. But now the hukam changed and said, visit them. Allah fazuruha. So this is with emphasis. Now certainly go and visit them. Because early in Islam it was prohibited to visit graves. And the reason for that was because people had come freshly out of shirk. इस्लाम के अवाइल में, इब्तदाई ज़माने में हजूर अलैहिस्सलाम ने कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया था, बिल्कुल मना फरमाया था, क्योंकि खुद हजूर ने कहा कि मैं आपको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, नहीं करता था. नहीं in Arabic is the word that we use for mana. I used to stop you and prohibit you from visiting the graves, क्योंकि उस वक्त शिरक से लोग ताज़ा ताज़ा निकले थे, लोग मुशरिक थे, मुसलमान हुए. और ये भी याद रखिए ज़िमनन ये बात, जब ये हदीसें भी आपको मिलती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, मसलन हज़रत अली मुर्तज़ा को भी हुक्म दिया, दूसरी हदीसें हैं कि बुतों को तोड़ने का हुक्म. So we have hadith where the Prophet ﷺ ordered the destruction of idols. और कुछ हदीसों में आता ordered the destruction of idols and to level graves that were high. ऊंची कब्रों को भी उनको बराबर करने का हुक्म दिया. और आज ये कल ये कोई मुततर्रिफीन जिसको कहते हैं ना, मुतशद्दिदीन, शिद्दत पसंद लोग, वो हदीसों का इस्तेमाल करके मज़ारात पर भी अटैक करते हैं और दीगर तारीखी आसार पर भी ये हमले करते हैं. लेकिन ये भी याद रखिए, इस पर गौर करें कि हदीस के अंदर बुतों का और कब्रों दोनों चीज़ों का इकट्ठा जिक्र है. क्यों? क्योंकि बुतों की भी पूजा होती थी और कब्रों की पूजा होती थी. बाकायदा कब्रों बनाई हुई थी अंबिया की, उन कब्रों को लोग पूजा करते थे, या कोई और उन्होंने जो माबूद बनाए हुए थे. तो उसमें भी एक वजह है. तो इसी तरह हुजूर ने फिर कब्रों के बारे में लोगों को मना किया था कि वहां ज़ियारतें ना करो. But then the hukm changed, what we call abrogation, नासिख मनसूख. ये जो नहीं है कब्रों की ज़ियारत के बारे में नहीं जो फरमाई हुजूर ने, वो मनसूख हो चुकी है, it's abrogated. और नासिख हुक्म क्या है कि अब आप ज़ियारत करो, and it's अमर का सीगा, हुक्म है, visit them, now go and visit them. So हुजूर हुक्म दे रहे हैं कि कब्रों की ज़ियारत करो. और उसमें फिर मुख्तलिफ हदीसें उसके बाद कि then you will remember the hereafter by visiting them. तुरिक्कुल क़ल्ब, ये भी एक हदीस आती है कि they soften the hearts and they bring tears to the eyes. So हजूर ने इसका हुक्म फरमाया कब्रों की ज़ियारत करने का. So if somebody says, oh, accuses you of something to do with the grave, obviously without grave worship or anything other than that, this is the hadith. I'm following the hadith of the Huzur Pak that said, visit the graves. It's an order. I'm fulfilling the order. Are you fulfilling the order to visit the graves? So this is an order to visit graves. And obviously the graves of the Prophet ﷺ and the Anbiya ﷺ and the Awliya, then even greater reason to visit them. Now there's another issue as well, which I could talk more about this and the permissibility of doing so. We'll come on to that in a moment. Before that, I will address an issue. Is it permissible for women to visit the graves? क्या औरतों के लिए जायज़ है कि वो कब्रिस्तान में जाएं या नहीं? ये सवाल आता रहता है और इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कुछ कि औरतों को कब्रिस्तान की ज़ियारत नहीं करनी चाहिए. लेकिन इसमें भी एक बात आप गौर से अगर आप इस हदीस को देखेंगे, when the Prophet ﷺ said, I used to forbid you from visiting the graves, now visit them. जब हजूर ने कहा अब कब्रों की ज़ियारत करो,
اس میں مرد عورت کی تفریق ہے نہیں، حکم مطلق، اور یہ عام ہے مرد عورت کے لیے، مرد عورت کے لیے عام حکم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مرد کرے عورت نہ کرے، حکم عام ہے۔ تو پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری اس میں یہ چیز ہے کہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو میں ان کی قبر کی زیارت کرتی تھی۔ When the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام passed away, I would visit him. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، قبر انور، یہ کدھر ہے؟ Do you know where the grave of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ حجرت عائشہ، حضرت فاطمہ کی جو قبر ہے وہ جنت البقیع میں پاس سامنے۔ ہاں، جب آپ سلام پیش کرنے کے لیے، اللہ سب کو سعادت دے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا، زیارت کا، آپ جب داخل ہوتے ہیں باب السلام سے سلام کرنے کے لیے اور خارج ہوتے ہیں باب جبریل سے، تو سامنے جائیں تو جنت البقیع، جہاں پر اہل بیت اور بعض اصحاب اجلہ اصحاب اور ائمہ مجتہدین، امام مالک پر کی وہاں بھی خبر ہے، حضرت عثمان کی بھی خبر ہے، ازواج مطہرات وغیرہ۔ تو حضور پاک کی جو، کیونکہ جہاں وفات ہوئی تھی وہ ادھر ہی تھی، اور وہ حجرہ عائشہ میں ہے، ان کی جو قبر شریف ہے حجرہ عائشہ میں ہے۔ اور وہ خود حضرت عائشہ جو تھی وہ پھر حضور کی جہاں قبر تھی اگلے کمرے میں ان کی رہائش تھی، اور وہ بیچ میں ہی سے چلی جاتی تھی زیارت کے لیے، کمرے کے اندر سے ہی وہاں پر زیارت کرتی تھی۔ اس کے بعد after this, so he is buried in the hujra of Sayyidah Aisha, the house or the dwelling, if you want to call a hujra a dwelling, a room. They're not houses like we have, these elaborate houses. They're small, very small houses, of the way that the wives of the Prophet Islam, houses were arranged, even the Sahaba in Medina Munawwara. And then when Sayyidina Abu Bakr Siddiq had passed away, he's buried next to the Prophet Islam. Abu Bakr Siddiq jab wafat hui, تو ان کو بھی وہاں دفنایا گیا حضور کے پہلو میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر بھی میں زیارت کے لیے جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے والد گرامی بیٹی تھی، ان کے والد تھے، وہ زیارت کے لیے جاتی۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا وصال ہوا اور ان کو حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں لٹایا گیا، دفنایا گیا، تو پھر بھی میں جاتی تھی لیکن پردے کے ساتھ۔ Then I would go to visit as well، یعنی حضور پاک کو بھی اس وقت کی زیارت وہ کرتی تھی لیکن میں پھر پردے کے ساتھ جاتی۔ اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ عورت قبرستان میں یا قبروں کی زیارت کر سکتی ہے، جائز ہے، اور یہ حضرت عائشہ کا اپنا عمل ہے اس میں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب آپ ایسی جگہ پر ہوں یا کھلی جگہ ہو یا جہاں پر غیر محرم قبریں بھی ہوں، تو وہاں پر عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ پردے کے ساتھ جائے۔ جس طرح ویسے بھی دنیا میں پردہ ہوتا ہے، اسی طرح آخرت کے معاملات جب وہ قبرستان میں جا رہی پھر بھی پردہ استعمال کر کے پردے میں جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ پھر بھی وہ جاتی تھی لیکن پردے کے ساتھ۔ اور لوگوں کو بھی یہی مسئلہ زیادہ جو اختلاف ہے اس کے اندر علماء کا، وہ اسی وجہ سے، پردے کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے۔ اور وہ پبلک جگہ میں جا رہی ہے، وہاں پر نامحرم قبریں بھی ہیں اور نامحرم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس اختلاف کے بارے میں آپ ایک یہ چیز سمجھ لیں کہ وہ زمانہ اور دور اور تھا جب عورت گھر سے باہر بہت کم جاتی تھی۔ اور ہمارے استاد صاحب بھی فرماتے ہیں اب جب عورت شاپنگ سینٹر میں پہنچ گئی ہے، بازار میں، سوق میں پہنچ گئی ہے، تو اب اپنے والد یا بھائی یا کسی اور کی قبر کی زیارت کے لیے جانے میں اس میں کیا حرج ہے؟ جب عورت باقی، اس وقت تو عورت نہیں جاتی تھی بازار میں، نہ کہ باہر جاتی تھی، وہ بس بڑی مخصوص کاموں کے لیے یا کسی کے رشتہ دار وغیرہ کے گھر جانے کے لیے پردے میں جاتی تھی، ایسے باہر نہیں جاتی تھی جس طرح آج کا زمانہ۔ اب جب زمانہ اس طرح کھل گیا ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں آگے پیچھے، باہر عورتیں جاتی ہیں، ہر چیز میں وہ کام بھی کرتی ہیں، باہر بھی جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ دوسری چیز آپ یہ سنیں، حضرت عائشہ کی ایک اور بھی ہے، وہ کسی جگہ سے آ رہی تھی واپس، کسی نے پوچھا آپ کدھر گئی تھی؟ ظاہر ہے ازواج مطہرات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ازواج مطہرات کا نکاح حضور علیہ السلام سے کبھی نہیں ٹوٹتا۔ The wives of the Prophet علیہ السلام، their marriage, their nikah to the Prophet علیہ السلام never breaks. It never severs. That tie does not end.
And that is for that reason why they are not allowed to marry again after the wisal, after the passing away of the Prophet ﷺ. اب جو لوگ کہتے ہیں حضور زندہ ہے یا نہیں زندہ، اس میں بھی یہ آپ کو یہ بھی جواب آ گیا کہ حضور کا جو حکم ہے نکاح کا وہ تو باقی ہے، تو آپ کس کو مردار ہو کہہ رہے کہ فوت ہو چکے ہیں؟ نکاح باقی ہے، نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے. جب عورت عدت میں ہوتی ہے تو نکاح اس وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، ویٹنگ سٹیج میں، پھر ختم ہوتا ہے. حضور کے ازواج کا، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا عدت پیریڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس نکاح میں اور دائمی نکاح ہے، دوبارہ شادی وہ نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. اور یہ ان بے وقوفوں کے لیے بھی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ حضور ایسے ہی جس طرح عام آدمی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا. استغفر اللہ. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کدھر سے واپس آ رہی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر جو تھے، اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت سے واپس آ رہی ہیں. تو یہ بھی دلیل ہے. اب وہ ظاہر حجرہ عائشہ سے باہر ہے، وہ گئی ہیں قبر پر. تیسری بات، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ابھی ہمارے ماشاء اللہ طارق صاحب ذکر کر رہے تھے تو میں نے کہا ان کا ذکر پھر ضرور ہونا چاہیے آج. ہر ہفتے وہ جاتی تھی. کانت فاطمہ تو حضرت فاطمہ ہر ہفتے تزور قبر عمیہا یا تزور عمہا، صرف یہ بھی لکھا آتا ہے حدیث میں کہ اپنے چاچا حضرت امیر حمزہ کی زیارت کے لیے ہر ہفتے جاتی، اور وہاں پر وہ زیارت بھی کرتی اور وہاں پر روتی بھی. یہ بھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں. She would go to the grave of حضرت حمزہ in احد. اسی لیے جب آپ مدینہ شریف کی زیارت کریں تو احد ضرور جایا کریں. یہاں پر حضرت حمزہ کی قبر مبارک ہے. ظالموں نے تو اس کو تباہی کر دیا ساری جگہ کو، لیکن وہاں پر بڑا خوبصورت مزار تھا، بڑا شان و شوکت والا. اس کی تصویریں آپ کو انٹرنیٹ پر ملیں گی. حضرت حمزہ کا جو مزار تھا، کیونکہ خود حضور بھی وہاں جاتے تھے حضرت احد پر. میں عورت کی بات کر رہا ہوں لیکن حضور تو جاتے تھے، اور حضور ہمیشہ سلام پیش کرتے تھے. جب احد سے گزر ہوتا تو شہدائے احد کو سلام پیش کرتے ہمیشہ، اور بڑی دل کی کیفیت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. اور ظاہر ان کے چچا امیر حمزہ سید الشہداء، ان کے ساتھ تو بڑا ہی لگاؤ تھا اور محبت تھی. اور ان کا جس طرح شہادت ہوئی وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، جس نے دیکھا ہے، بڑے ظالمانہ طریقے سے جو ان کی شہادت ہوئی. اور وہ تو اللہ کے شیر تھے، اور ان کو خود حضور نے سید الشہداء کا لقب حضور علیہ السلام نے دیا. تو ان کی وہاں قبر احد میں ہے، تو حضور بھی ظاہر جاتے تھے اور شہداء احد کے پاس جاتے. تو حضرت فاطمہ باقاعدہ ہر ہفتے جاتی. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں بدعت ہے جانا یا دن مقرر کرنا، ایسے ہر ہفتے جانا یا ایک سال میں کوئی دن مقرر، ہر ہفتے جاتی تھی باقاعدگی کے ساتھ. تو یہ بھی دلیل ہے، قبر کی زیارت کی بھی دلیل ہے، اور عورت کی بھی قبرستان یا قبر پر جانے کی دلیل ہے، بشرطے کہ جس طرح باقی معاملات میں وہ پردے میں ہو. آخری بات اس میں کتنا ٹائم ہوگا؟ ٹھیک ہے، آخری بات جو کہ مثال کی کرنی تھی، لیکن چلے پھر صحیح کرتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے، سعادت دے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی زیارت ہم کریں، اور جنت البقیع کے اندر جو پاسان امت ہے، بڑے بڑے جو ہمارے امت کے نجوم ہیں، ان کی بھی ہم زیارت کریں، احد کی بھی زیارت کریں، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت اور حضور کی ہر نسبت کے ساتھ، اہل بیت، صحابہ، ازواج مطہرات، اور جو حضور کا طریقہ کار ہے، سنت ہے، اور قبروں کے حوالے سے بھی جو زیارت کا طریقہ ہے، اور جو کیفیت اور محبت حضور علیہ السلام نے ہماری دلوں کے اندر اجاگر کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، اس تعلیم پر بھی ہم اتر سکیں. وما علینا الا البلاغ.